औरत, मर्द और जन्नत। दौर जदीद में औरतों के मकाम व मर्तबे के बारे में मुआशरे का रवैया बिलअमूम बहुत तब्दील हुआ है। चुनांचे इस हवाले से बहुत से सवालात अहले मजहब के सामने आते रहते हैं। इन सवालात का ताल्लुक इस दुनिया ही से नहीं बल्कि आखिरत की दुनिया से भी होता है। मसलन एक सवाल अक्सर ये किया जाता है कि जन्नत में मर्दों को अगर हूरें दी जाएंगी तो खवातीन को क्या मिलेगा। इस सवाल का एक सादा जवाब तो वो है जो कुरान ने जगह जगह दिया कि जन्नत में मर्द और औरत को तन्हा तन्हा नहीं बल्कि जोड़ों की शक्ल में रखा जाएगा। जाहिर है कि इस जवाब में ये बात पोशीदा है कि खवातीन का जोड़ा मर्दों के साथ बनेगा। औरतों को मर्द दिए जाएंगे, ये ताबीर चूंकि हया के मुनाफी थी, इसलिए कुरान ने जोड़े का जिक्र किया है। जहां तक हूरों का सवाल है, बिलाशुबा कुरान में उनका जिक्र आया है, मगर इतनी कसरत से नहीं जितना हमारे यहाँ बयान किया जाता है। बहुत से लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि कुरान पाक में सिर्फ 4 मकामात पर हूरों का जिक्र आया है, जबकि जोड़े बनाए जाने का जिक्र बकसरत आया है। ताहम इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है। इंसानी नफ्सियात के बाज ऐसे तकाजे हैं जिनकी बिना पर मर्द औरतों के मोहताज होते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने खवातीन को ये फजीलत दे रखी है कि वो नफ्सियाती तौर पर मर्दों की इस दर्जा मोहताज नहीं होती। खवातीन को मर्दों की ज़रूरत ज़्यादातर माशी या समाजी हवाले से होती है, नफ्सियाती तौर पर नहीं। जन्नत की जिंदगी में ना कोई माशी मसला होगा ना माशरती, अलबत्ता नफ्सियाती ज़रूरतें उस वक्त भी बाकी रहेंगी। चुनांचे खवातीन को मर्दों की ज़रूरत इस तरह नहीं होगी जिस तरह मर्दों को खवातीन की। नतीजे के तौर पर खवातीन की कदर मंजिलत बढ़ जाएगी, जबकि मर्दों के लिए बाज मसाइल पैदा हो जाएंगे। जन्नत की जिंदगी में हूरों का वजूद मर्दों के बाज ऐसे ही मसाइल का हल है। खवातीन इत्मीनान रखें, उन्हें हूरों जैसी किसी नेमत की जरूरत नहीं। जन्नत की जिंदगी में तो उनका अपना वजूद एक अजीम नेमत होगा। ये वो फजीलत है जो जन्नत में मर्दों को हासिल नहीं होगी। महरूमी की नेमत। इंसानों की दुनिया में महरूमी से बड़ी कोई आफत नहीं और खुदा की दुनिया में महरूमी से बड़ी कोई नेमत नहीं। ये बात पढ़ने वालों को शायद एक मजाक लगे, मगर बिलाशुबा ये सबसे बड़ी हकीकत है। इंसानी दुनिया में महरूमी को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए कि महरूमी का मतलब दुख, तकलीफ, मायूसी, माजूरी, बदहाली और दूसरों से पीछे रह जाना होता है। ताहम एक हकीकत है कि महरूमी इस दुनिया में नागुज़ीर तौर पर पाई जाती है। हर शख्स जिंदगी के किसी न किसी मरहले पर महरूमी से गुजरता है। छोटी और बड़ी, आर्जी और मुस्तकिल, अपनी और दूसरों की महरूमी। जिंदगी गोया के महरूमी की दास्तान से इबारत है। लोग माल से, ताकत से, सेहत से, तहफ़्फ़ुज़ से और मुतादिद दीगर चीज़ों से महरूम हो सकते हैं। बल्कि सच्ची बात यह है कि इस दुनिया में इंसान जितनी ख्वाहिशात कर सकता है उतनी ही महरूमी की किस्में गिनवाई जा सकती हैं। ये महरूमी इंसानों को बदकिस्मती लगती है, मगर हकीकत यह है कि इंसान चाहे तो इस महरूमी को दुनिया की अजीम तरीन ताकत में तब्दील कर ले। दरअसल इस दुनिया में इंसान को सब कुछ रब की अता ही से मिलता है। ऐसे में कोई बंदा अगर अब्र करम की इस बरसात में महरूम रह जाए तो उस पर एक अजीम तरीन दरवाज़ा खुल जाता है। ये दरवाज़ा खुदा तक बराह रास्त रसाई का दरवाज़ा है। यह परवरदिगार के कुर्ब का दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा बड़ी से बड़ी इबादत, इन्फाक, हत्ता कि शहादत के बाद भी खुलवाना आसान नहीं, इसलिए कि हर अमल को एहतसाब के खुदाई ऑपरेशन से गुजरना होगा, जिसमें नियत, खुलूस और मुहर्रिकात को परखा जाएगा। लेकिन महरूम आदमी सिर्फ अपनी महरूमी की वजह से इस ऑपरेशन से नहीं गुजारा जाएगा। उसकी महरूमी और उसका सब्र हर कुर्बानी का नेमुल बदल बन जाएगा। उसके गुनाहों के लिए मगफरत का परवाना होगा और नेमतें देते वक्त
رحمت کے لامحدود پیمانے سے اسے دیا جائے گا۔ محرومی خدا کی قربت کا راز ہے، وہ خدا جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کے خزانے اور ان کی بادشاہی ہے۔ جس شخص نے اس راز کو جان لیا، اس کی محرومی اس کی عظیم ترین راحت بن جائے گی۔ مال اور حوصلہ۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اللہ انہیں مال دے گا تو وہ لوگوں پر کثرت سے خرچ کیا کریں گے، اس لیے وہ اللہ سے کثرت مال کی بہت دعا کرتے ہیں۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، طلب مال کا مقصد یہی ہے تو پھر صرف مال کی دعا مت کیجیے، بلکہ اللہ سے مال خرچ کرنے کا حوصلہ بھی مانگیے، اس لیے کہ پیسے خرچ کرنے کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، زیادہ تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ میں حوصلہ کتنا ہے۔ مال خرچ کرنا ایک عظیم ترین عبادت ہے، اس کی جتنی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے کم ہی کسی اور عبادت کی آئی ہوگی۔ نیکی کا 700 گنا تک اجر اور اللہ کو قرض دینے جیسے عظیم مقامات کا بیان قرآن مجید میں مال خرچ کرنے کے حوالے ہی سے ہوا ہے۔ مگر مال کی ایک عجیب خصوصیت ہے، یہ جیسے ہی انسان کے پاس آتا ہے اسے گن گن کر رکھنے، سمیٹنے، جمع کر لینے، تجوری اور بینک بیلنس بھر لینے کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انسان بہت حوصلہ کرے تو وہ اس مال کو اپنی ذات اور خواہشات پر خرچ کر دیتا ہے، مگر یہ مال دوسروں پر خرچ کیا جائے اور اپنا مال لوگوں کو دیا جائے، یہ حوصلہ شاذ و نادر ہی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ حوصلہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن پر اللہ کا خصوصی فضل ہو۔ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اپنی رحمتوں کے لیے چن لیتے ہیں۔ ان کے دل میں انسانیت کا درد، رشتہ داروں کی محبت اور خدا کے دین کی نصرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے بعد انسان مال کے کم ہو جانے کے خیال سے نہیں گھبراتا۔ وہ خرچ کرتا ہے اور اللہ اسے اور دے دیتا ہے۔ کبھی تنگی بھی ہو جائے تب بھی ان کا ہاتھ نہیں رکتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو روز قیامت اللہ کو قرض دینے والے اور نیکیوں کا اجر 700 گنا تک پانے والے بنیں گے۔ فطرت کی سزا جزا۔ مسلمانوں کے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اکثریت ہمیشہ ان لوگوں کی رہی ہے جن لوگوں تک اللہ کے رسولوں کی دعوت نہیں پہنچی۔ ایسے لوگوں کی سزا جزا کس بنیاد پر ہوگی؟ قرآن مجید اس سوال کا ایک متعین جواب دیتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو اس ڈھنگ پر تخلیق کیا ہے کہ لوح دل پر فطرت کے قلم سے خیر و شر کی پوری لغت ثبت کر کے ہی انسان کو اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ سورۃ الشمس۔ انسان دل کے آئینے پر حرص و ہوس کا زنگ چڑھا لے تو دوسری بات ہے، وگرنہ اپنے اچھے برے روپ کی واضح تصویر وہ جب چاہے اس آئینے میں دیکھ سکتا ہے۔ بات صرف اسی فطری ہدایت تک محدود نہیں جو خیر و شر کا واضح تصور انسان کو دیتی ہے، بلکہ وجود انسانی میں نفس ملامت گیر یا ضمیر کی شکل میں وہ جج اور قاضی بٹھا دیا گیا ہے جو ہر خیر پر اسے شاباش دیتا ہے اور ہر برائی کے ارتکاب پر اسے کچوکے لگاتا ہے۔ سورۃ القیامہ۔ خیر و شر کا تصور اور ضمیر کی عدالت اتنی طاقتور چیز ہے کہ اسی نے انسانی سماج کو عدالت، پولیس اور کچہری کا تصور عطا کیا ہے۔ انسان اسی کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اگر کوئی کسی پر ظلم کرے تو اس ظلم کا بدلہ لیا جائے، ظالم کو سزا ملے اور مظلوم کو انصاف دلایا جائے۔ ٹھیک اسی اصول کی روشنی میں انسان اپنے معاشروں میں جزا کا ایک نظام قائم کرتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کو بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے اور اسے احسان نہیں سمجھا جاتا۔ ملازم کی تنخواہ اس کا ناقابل انکار حق سمجھا جاتا ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے والوں کو اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔
سزا کی طرح جزا کے اس اصول کو بھی دنیا کے تمام معاشرے ہمیشہ مانتے رہے ہیں۔ سزا و جزا کا یہ نظام جو فطرت میں موجود خیر و شر کے تصور اور ضمیر کی عدالت سے اٹھتا ہے، معاشرے میں ہر جگہ اپنی حیثیت منواتا ہے۔ تاہم ایک اور ناقابل تردید حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں مکمل انصاف ملنا اکثر حالات میں ممکن نہیں ہوتا۔ ایک شخص اگر 10 انسانوں کو مار ڈالے تو زیادہ سے زیادہ اس کی جان ایک دفعہ لی جا سکتی ہے، مگر 10 جانوں کا بدلہ ایک جان کبھی نہیں ہو سکتی۔ بات 10 جانوں ہی کی نہیں بلکہ 10 خاندانوں کی بربادی کی ہوتی ہے۔ اس کا حساب کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح ایک شخص جو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اپنی جان دے کر کئی اور قیمتی جانیں بچا لے، کوئی اعزاز، کوئی ایوارڈ اور کوئی انعام اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ انسانی دنیا کی یہی محدودیت پکار پکار کر اعلان کرتی ہے کہ حتمی اور کامل سزا و جزا کا ایک دن ضرور آئے گا۔ جس طرح ضمیر اور اس کی طرف سے دی گئی فطری سزا و جزا کا انکار کوئی صاحب ہوش نہیں کر سکتا، ٹھیک اسی طرح قیامت کے دن کے حتمی انصاف کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ جس طرح انسانی عدالتوں کا اخلاقی جواز اور ضرورت ناقابل تردید ہے، اسی طرح اس آنے والے فیصلے کے دن کا ہونا یقینی ہے۔ یوم آخرت کا یہ دن رسولوں کے مخاطبین کی سزا جزا کا بھی حتمی دن ہوگا، اور اسی طرح ان لوگوں کی پکڑ اور ثواب کا بھی دن ہوگا جن تک رسولوں کی دعوت نہیں پہنچی۔ ان کا فیصلہ فطرت انسانی میں موجود ان حقائق کی بنیاد پر ہوگا جن کی بنیاد پر ان کا ضمیر ساری زندگی سزا و جزا پر متنبع کرتا رہا، مگر وہ اپنے ضمیر کو دھوکہ دیتے رہے۔ وہ حرص و ہوس کے اسیر رہے، خواہش اور تعصب کی پیروی کرتے رہے، نفرت اور مفاد کی زندگی جیتے رہے۔ ایسے تمام لوگوں پر ان کی فطرت ہی گواہی بن جائے گی، کیونکہ ہدایت کی جو روشنی تفصیل اور جزیات میں رسولوں کے پاس تھی، وہ کلیات اور اجمال کی حد تک ان کی فطرت میں بھی تھی۔ انہیں اس کی روشنی میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ لکھ لیا کرو۔ انسانوں میں حرص اور لالچ کی اخلاقی خرابی عام پائی جاتی ہے۔ لین دین، خرید و فروخت اور روپے پیسے کے دیگر معاملات کے وقت اس کا اظہار عام طور پر ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کی طبیعت میں بھول اور نسیان کا مادہ بھی خلقی طور پر موجود ہے۔ ہم نئی چیزیں یاد رکھتے ہیں اور پرانی چیزیں فراموش کرتے جاتے ہیں۔ انسانوں کے درمیان جب کبھی زر اور زمین کے معاملات پیش آتے ہیں تو طمع اور نسیان کے عناصر بارہا جھگڑے فساد کا سبب بن جاتے ہیں۔ وراثت، قرض اور خرید و فروخت کے معاملات میں تو اکثر اس کی نوبت آ جاتی ہے۔ عام طور پر لوگ خرید و فروخت میں تو کچھ محتاط رہتے ہیں، مگر قرض اور وراثت کے معاملات چونکہ فوری طور پر نہیں ہوتے اور ان میں اکثر معاملہ اپنے قریبی لوگوں ہی سے پڑتا ہے، اس لیے لوگ محتاط نہیں رہتے اور کچھ عرصے بعد باہمی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ دین نے اس معاملے میں ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ جب کبھی قرض کا معاملہ ہو تو پوری بات کو لکھ کر 2 گواہ بنا لینے چاہیے۔ اسی طرح وراثت کے مسئلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پورا قانون دے کر خود حل کیا ہے۔ جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے اسے جہنم کی وعید دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ وصیت کا ایک حکم دے کر امکانی طور پر پیدا ہونے والے جھگڑوں کا راستہ روک دیا ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں نہ قرض کے وقت گواہ اور تحریر کا اہتمام کیا جاتا ہے، نہ دین کے مطابق وراثت کی تقسیم کا۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی وصیت لکھ کر رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ ان چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے تو بہت سے اختلافات، دل شکنیوں اور تعلقات کی خرابی کی نوبت نہیں آتی۔ مثلاً قرض کے معاملات میں رقم کی مقدار، اس کی ادائیگی کی شکل اور مدت پر بارہا اختلاف ہو جاتا ہے۔
اس لیے ہمیشہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرض کی رقم کے ساتھ تحریری طور پر یہ بھی لکھ لیا جائے کہ یہ رقم کب واجب الادا ہوگی۔ مقروض کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرض بہرحال اسے ادا کرنا ہے۔ اس دنیا میں اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو آخرت میں اسے اپنی نیکیوں کی کرنسی میں اس قرض کی ادائیگی کرنی ہوگی، جو یقیناً بہت نقصان کا سودا ہوگا۔ اسی طرح وراثت کے دینی حکم کو نظر انداز کر کے اپنے مفادات کی بنیاد پر فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ سے سرکشی اور بغاوت کے ہم معنی ہیں، جس کا انجام سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں۔ وراثت کے حکم کی طرح وصیت کا حکم بھی بہت سے اختلافات کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ وصیت کے حکم کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہمارے مال میں ہر چیز اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کاغذات میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مثلاً بہت سی زمین اور مال ایسا ہوتا ہے جو ہماری ملکیت ہوتا ہے، مگر ہم نے بعض مصلحتوں کی بنا پر اسے کسی اور کے نام کر رکھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات بہت سے وارثوں میں سے کسی ایک وارث کے نام کچھ زمین جائیداد کر رکھی ہوتی ہے، بارہا اس بات کا کسی اور کو علم نہیں ہوتا، اور جس کے نام جائیداد ہوتی ہے وہ خاموشی سے اسے دبا لیتا ہے، حالانکہ اس پر سب وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ اگر دوسروں کو اس کا علم ہوتا ہے تو عموماً یہ ایک زبانی بات ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اختلافات اور جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، عدالتوں کے چکر لگتے ہیں اور خاندانی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں وصیت نہ لکھنے کا ایک اور سبب لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ سب وارثوں کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، حالانکہ اپنے مال کے 1/3 پر وصیت کا حق ہمیں بہرحال حاصل ہے۔ ہمارے ہاں عام دینی رائے یہ ہے کہ کسی وارث کو اپنی طرف سے کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات عام حالات میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بہت اہم دینی رائے یہ بھی ہے کہ کسی وارث کو اس کے حق قرابت کی بنا پر تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حصے سے زیادہ کچھ نہیں دیا جا سکتا، مگر ضرورت یا خدمت کی بنیاد پر یقیناً دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے اپنے 5 بچوں میں سے 4 کی شادیاں کر کے انہیں سیٹ کرا دیا۔ اب اس کا آخری بچہ یا بچی کم سن ہے تو اس کے بارے میں یہ وضاحت کی جا سکتی ہے کہ اگر میں اس کی شادی سے قبل مر جاؤں تو وراثت کی تقسیم سے قبل اس کی شادی کا خرچہ الگ کیا جائے گا، پھر جائیداد تقسیم ہوگی۔ یہ بات عین عدل پر مبنی ہے۔ شریعت کے کسی اصول کی روشنی میں اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے اور نا اخلاقی طور پر اس بات میں کوئی خرابی ہے، اس لیے کہ باپ نے اگر 4 بچوں کی شادی کا اہتمام کیا ہے تو 5ویں کو اس سے محروم رکھنا ایک ظلم ہوگا۔ شریعت کبھی ظلم گوارا نہیں کر سکتی، اس لیے یہ ہدایت کی جا سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وصیت کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی وصیت تحریر کرے۔ جس طرح بہت سے لوگ ہر رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کو معمول بناتے ہیں، اسی طرح ہر سال اپنی وصیت پر حالات کے مطابق نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے بہت سے مسائل، ناانصافیوں، حق تلفیوں اور اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دعا اور عزم۔ پچھلے دنوں ایک قاری نے فون پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ میرے مضامین بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ وہ ان مضامین کو پڑھ کر ہمیشہ بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہ اثر وقتی ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ اپنے معمولات کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یہ کم و بیش ہر انسان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماحول اور حالات کا بہت گہرا اثر قبول کرتا ہے۔ جس وقت انسان ایک تذکیری اور اصلاحی مضمون پڑھتا ہے، کسی اچھی اور نیک صحبت میں بیٹھتا ہے، کوئی دل پذیر بات یا اچھی نصیحت سنتا ہے تو اس کا متاثر ہونا ایک فطری امر ہے۔ لیکن جیسے ہی ماحول بدلتا ہے، صحبت تبدیل ہوتی ہے، مصروفیات کی نوعیت بدلتی ہے، انسان نیکی کی بات بھول کر انہی چیزوں میں مگن ہو جاتا ہے۔ اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ کچھ دیر پہلے اس نے کس قسم کی بات پڑھی یا سنی تھی۔
اس مسئلے کا سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کوئی اچھی بات سنے یا پڑھے جس پر اس کی فطرت لبیک کہے اور قلب متوجہ ہو، تو وہ اس کیفیت کو ارادے کی قبا اور دعا کی غذا سے تحفظ اور توانائی فراہم کرے۔ وہ عزم کرے کہ جس نیکی کی تلقین کی گئی ہے وہ اسے زندگی بنائے گا، جس برائی کا ذکر ہے وہ اس سے دور رہے گا۔ وہ سابقہ زندگی پر توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اپنے پروردگار سے استقامت کی درخواست کرے۔ عزم و دعا کی یہ دو طرفہ ڈھال انسان میں آنے والی لمحاتی تبدیلی کو زندگی بھر کا معمول بنا دے گی۔ توجہ کے ساتھ کی جانے والی دعا ختم نہ ہونے والی رحمت الہی کے نزول کا سبب بن جائے گی۔ ایک لمحے میں کیا جانے والا عزم نفس و شیطان کی یلغار کو دیر تک پیچھے دھکیل دے گا۔ دعا اور عزم جس شخص کا معمول بن جائے، آہستہ آہستہ اس میں مکمل تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب انسان کسی بھی ماحول میں بیٹھا ہو، وہ خالق کی بندگی اور نیکی کے احساس میں جیتا ہے۔ مصائب سے بچنے کا راستہ۔ ہم میں سے ہر شخص مصائب سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ دکھ اور الم کی زندگی کوئی نہیں پسند کرتا۔ ہماری تمام تر قد و کاوش کے پیچھے یہی جذبہ ہوتا ہے کہ مصائب و آلام سے بچ کر زندگی گزاری جائے۔ مگر یہ دنیا آزمائش کے جس اصول پر بنی ہے، اس میں ہماری لاکھ کوشش کے باوجود مصائب ہمارا رخ کر ہی لیتے ہیں۔ آزمائش کا یہ قانون چونکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اس لیے دنیا سے مصائب کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ آزمائش کے علاوہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مصائب و آلام کا سبب بن جاتی ہیں، تو انسان بڑی حد تک مصائب سے بچ کر زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ در حقیقت دو بنیادی چیزیں ہیں جو انسانوں پر مصائب کا باعث بنتی ہیں۔ پہلی چیز ناشکری ہے۔ اس دنیا میں ہر مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے، مگر مخلوقات میں سے صرف انسان ہے جو باشعور بھی ہے اور با اختیار بھی، وہ حساس بھی ہے اور احسان شناس بھی۔ ان صفات کی حامل مخلوق یعنی انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ احساس شکر گزاری میں جیے۔ وہ اپنے شعور اور عقل و فہم کو استعمال کرتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت و عطا کے پہلو کو تلاش کر کے دل و جان کی گہرائیوں سے اپنے حقیقی محسن کی شکر گزاری اختیار کرے۔ مگر انسان کا المیہ یہ ہے کہ اسے کوئی نعمت محسوس نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ شکر کرنا تو دور کی بات ہے، وہ الٹا ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ زندگی میں لاکھ چیزیں اسے ملی ہوتی ہیں، اور ایک چیز اگر نہ ملے یا مل کر چھن جائے تو وہ طوفان اٹھا دیتا ہے۔ شکوہ شکایت، غصہ، جھنجھلاہٹ اور مایوسی اس کا احاطہ کر لیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ اس کے پاس ان گنت نعمتیں موجود ہیں، کبھی کبھار کوئی نعمت لے لیتے ہیں یا دیتے نہیں ہیں۔ تاہم جو اس احساس میں جیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی عطا ہے اور وہ قول و فعل اور اپنے رویے سے شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے نعمتیں واپس نہیں لیتے بلکہ ان میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ یہی بات سورہ ابراہیم میں بنی اسرائیل سے مخاطب کر کے اس طرح کہی گئی ہے کہ تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہاری نعمتیں بڑھا دیں گے۔ اسی طرح جب لوگ نافرمانی اور گناہ کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ لوگوں پر مصائب و آلام کثرت کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان اگر گناہ سے بچ کر جیے اور جب نافرمانی ہو جائے تو معافی مانگتا رہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہوئے گناہ کی پاداش میں کوئی تکلیف اور سختی نہیں بھیجتے۔ قرآن مجید میں کفار مکہ کو یہ بات اس طرح کہی گئی ہے، جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ سورہ انفال۔ اور پھر سورہ شورى میں کہا گیا ہے کہ جو مصائب تم پر آتے ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔
شکر اور استغفار کے حوالے سے 2-3 باتیں مزید سمجھ لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ قرآن کریم کے بیانات میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ ان اولین مخاطبین کے لیے تھا جن کے درمیان رسول موجود تھے، اور جب رسول موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عالمی اسباب سے بلند ہو کر معاملات شروع کر دیتے ہیں، اس لیے وہاں تو یہ قانون 100% قابل عمل ہوتا ہے، لیکن باقی انسانیت کے لیے بھی اگر وہ یہی شروع کر دیں تو آزمائش ختم ہو جائے گی۔ اس لیے باقی لوگوں کے معاملے میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ شکر اور استغفار کے نتیجے میں مصائب بہت کم ہو جاتے ہیں، مگر آزمائش کے اصول پر بعض لوگوں پر اس رویے کے باوجود بھی مصائب آ جاتے ہیں، گرچہ ایسا کم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم مصائب کے حوالے سے ناگہانی معاملات کا بیان کر رہے ہیں۔ انسان اگر شکر اور استغفار کے ساتھ خود ہی قانون قدرت کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دے تو اس کے نتائج پھر ہر حال میں نکلیں گے۔ مثلاً خراب اور نامناسب خوراک اگر مستقل کھائی جائے گی تو تھوڑے عرصے ہی میں انسان بیمار پڑ جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی شکر کیوں نہ کر رہا ہو۔ تیسرا یہ کہ شکر اور استغفار دونوں صرف زبانی کلامی چیزیں نہیں بلکہ عملاً کرنے والے کام بھی ہیں۔ اپنی نعمتوں میں سے دوسروں کو دینا، مال لوگوں پر خرچ کرنا، اپنی طاقت سے دوسروں کی خدمت کرنا، یہ عملی شکر گزاری ہے۔ اسی طرح گناہوں پر اصرار سے بچنا اور خود کو بہت نیک نہ سمجھنا استغفار کی سچائی کا ثبوت ہے۔ اس ضمن کی آخری بات یہ ہے کہ آدھا عمل صالح اور آدھا گناہ، اسی طرح آدھی شکر گزاری اور آدھی ناشکری انسان کو بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے نیک بندوں کا معاملہ دنیا ہی میں صاف رکھیں، مگر نیک بندے کچھ اچھے اعمال کے ساتھ کچھ گناہ مستقل طور پر کرتے رہیں یا زبان سے شکر کرتے ہوئے عملاً شکر نہ کریں تو پھر ایسے لوگوں کا حساب کتاب صاف کرنے کے لیے بعض اوقات بڑی مصیبتیں ان کا رخ کر لیتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان نے اگر یہ راستہ اختیار کیا ہے تو پھر اسے پورا ہی اختیار کرے۔ بیچ میں رکھنے کا مطلب اپنی شامت کو آواز دینا ہے۔